बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, इसहाक डार साहब लंदन पहुंच गए। उनके दौरे का मकसद क्या है और नून लीग ने मार्केट में नया बयानिया छोड़ा है, क्या इस नए बयानिए पर उन्हें वोट मिलेगा? देखिए इकराम मुगल साहब, सिर्फ बयानिया नहीं आया, अच्छा। लेकिन आप अंदाजा लगाएं उस माइंड सेट का जिसके तहत मुस्लिम लीग नवाज ऑपरेट करती है सही। कि उस बयानिए की पजीराई या उस बयानिए को लोगों को समझाने के लिए जो मिसाल सामने रखी गई है वो बिरयानी और बोटियों की है। यानी ट्रेडिशनल है। लोग जाहिर है कि बिरयानी का एक ताना देते हैं मुस्लिम लीग नवाज जी। और उनके सपोर्टर्स को, दूसरा ताना कीमे वाले नान का होता है। अब जब से शहबाज शरीफ साहब ने वो तकरीर की है फैसलाबाद में, तो फिर कुक्कड़ छोले और सिरी पावे इनका एडिशनल। इनका भी जो है ना वो ताना दिया जाता है मुस्लिम लीग नवाज को। तो ये जो नया बयानिया है ना, ये मेरे ख्याल में जो ओवरऑल इस मुल्क के रहने वाले लोग हैं, अगर आप नया सेंसस नई मरदमशुमारी तो 24 करोड़ लोगों को इन्होंने पागल और बेवकूफ़ समझा। जी। लेकिन पहले ज़रा इसहाक डार साहब के बारे में बात कर लें। वो मुआशी मुहंदिस जी। इंजीनियर जो इस मुल्क की मईशत के साथ बेड़ा गर्क करके गया। मिसालें ये दे रहे थे कि मनमोहन सिंह वाला बजट दे दिया और इस वक्त जो तबाही मची हुई है जी। आप अंदाजा लगाएं। मैंने इसके हवाले से एक ट्वीट किया, मैंने कहा देखें जिस तरह अरब शहजादे जो है ना वो सर्दियों के मौसम में, आपको पता है कि जो साइबेरियन ब्रीज चलती है तो वस्ती एशियाई रियासतों से जो सेंट्रल एशियन ममालिक हैं वहाँ से तलोर, गुबारा जी। बस्टर्ड, मुर्गाबियाँ, इस किस्म के परिंदे जो हैं वो हिजरत करके हमारे इलाकों में, जहाँ पर निस्बतन मौसम गर्म होता है, सर्दियाँ सही। भी उनके लिए जो है वो थोड़ा सा ऐसा मौसम साउथ होता है, पंजाब की साइड पे। तो इन जी। एरियाज में आ जाती हैं और यहाँ पर उनका शिकार करने के लिए फिर अरब शहजादे आते हैं। उनके लिए बिल्कुल। ज़ाहिर है कि पाकिस्तान एक शिकारगाह है। तो हम्म। ये भी कुछ लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को अपने लिए एक शिकारगाह समझा हुआ है हम्म। कि जब हुकूमत करने का सीज़न होगा तो पाकिस्तान आ जाएंगे। अब शहबाज शरीफ साहब, वो 16 महीने ना उनकी कमर में कोई दर्द, उससे पहले जब पेशियां होती थी उनकी कमर में दर्द होता था, वो पेश नहीं होते थे। जी। फिर जिस दिन उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी और वो उस मनी दिन हलफ लॉन्ड्रिंग उठा का, रहे थे। उस दिन जनाब वो वज़ीर आज़म बन गए। फिर उन्होंने केसेस ख़त्म करवा लिए। वो एक के बाद एक मुल्क जो है वो फिरे, बैगर्स कांट बी चूजर्स। जी। जी। कभी वो आपने देखा कि वो एंटोनियो गुटेरेस की कोनी रगड़ रहे हैं, उसकी जी। मसाज कर रहे हैं। कभी उसका हाथ पकड़ के कोने से खींच रहे हैं, जहाज पे बिठा रहे हैं। जहाज पे उनको पकड़ के खींच के बिठा रहे हैं। फिर आपने देखा कि कभी वो जो टर्किश पर। आज़रबाईजान के जी। प्रेसिडेंट हैं इल्हाम अलीयव, उनको उसमें रशियन लैंग्वेज में 1 से 10 तक गिनती गिनती सुना के जनाब उनको खुश करने की कोशिश करें कि देखो मुझे आपकी ज़बान में गिनती आती है। कभी वो जर्मन में 2-4 लफ्ज़ बोल के किसी को इम्प्रेस करने की स्विस कोशिश। फॉरेन मिनिस्टर को। फिर वो कभी जनाब वो तुर्क सदर तैयब अर्दवान को आम का जायका और आम की शेप अपने हाथ से जी। बताने की कोशिश कर रहे थे। और वो शहबाज शरीफ साहब जो है वो गायब हो गए। वो भी अब जाहिर है कि जब उनका हुकूमत करने का सीजन आएगा, जब यहाँ पर उनके लिए एक डील फिक्स करके, मैच हम्म। फिक्स करके, या उनको कोई किरदार ऑफिशियली हम्म। अपोजिशन लीडर का या गवर्नमेंट में कोई अहम ओहदा या चीफ मिनिस्ट्री वो रख के दी जाएगी, वो वापस आ जाएंगे। सही। यानी आप अंदाजा लगाएं ये इस मुल्क के अवाम के मुंह पे एक जन्नाटेदार थप्पड़ है। हम्म। इसहाक डार साहब जो उन्होंने किया क्या, वो बाहर बैठे हुए थे, बाहर बैठे हुए थे, मिफ्ता इस्माइल बन गए इनके वज़ीर ख़जाना। बाहर बैठ के उन्होंने पूरी उनके खिलाफ साजिश की। हम्म। एवरीबडी नोज। इकोनॉमी और फाइनेंस कवर करने वाले रिपोर्टर्स को खबरें फीड किया करते थे कि इसके खिलाफ ये खबर लगाओ, इसके खिलाफ ये खबर लगाओ। वजह क्या थी, अपने केसेस ख़त्म कराने थे, दोबारा सेनेटर अपना जो है ना वो बनना था, अपनी जो जायदाद और इसके मामलात यहाँ पर जब्त की और उसकी कार्रवाई थी उनको उन्होंने जो है वो रिलीज़ करवाना था। हम्म। उसके लिए वो जनाब आ गए। आके सितंबर में आए, अगस्त में वापस चले सितंबर गए। में उनको जनाब उस स्टेटस के साथ उनको उस तैयारे पे बिठाया गया जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का एयरफोर्स का तैयारा, जी। उसके ऊपर वो उस अपने मफरूर इश्तहारी के स्टेटस के साथ शाही प्रोटोकॉल में आए। वो बैठे यहाँ पर हम्म। चकलाला एयरबेस लैंड किया और अगले दिन वो वज़ीर ख़जाना थे इस मुल्क हम्म। के। ये इस मुल्क के साथ हुआ है। और इसहाक डार साहब जो है उन्होंने जो आकर जो कारकर्दगी है उनकी, हम्म। मैं मेरा 26 साल का तजुर्बा है, मैं मोडीज को जो है वो हम्म। शुड बिहेव, IMF शुड बिहेव, वर्ल्ड बैंक शुड बिहेव, मुझे पता है कि कैसे इनके साथ डील करना है, मैं ऐसे जनाब बेहतरीन कर दूंगा। उनकी वजह से जो कुछ हुआ, डॉलर 300 पे ले गए। हाँ वो कहते ठीक थे है। मैं 180 पे गर्दिशी लाऊंगा। कर्जों में सवा 789 अरब का छोड़ के चले गए। ये सब कुछ करने के बाद चले गए 412 हैं, अरब से गायब ज्यादा का है। टैक्स लगा के पहले चले वो गए। दुबई में और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में अपने विलाज में जी। पाए गए। जी। और वो ना जाते, आप अंदाजा लगाएं।
وہ نہ جاتے، وہ تو وزیر اعظم بننا چاہ رہے تھے، ہاں جی، وہ نگران. ہاں وہ جب نہیں ہو سکا تو پھر ظاہر ہے کہ پھر وہ اپنے آبائی وطن روانہ ہو گئے. میں کہ ادھر ٹائم ویسٹ آپ صرف ایک کام کریں کرامت مغل صاحب، 20 سال کا ڈیٹا نکلوا لیں، جی انہوں نے کون کون سا وقت اور کتنا وقت پاکستان گزارا ہے، اور جب وہ پاکستان سے باہر گئے، جب گئے، وہ کون سی حکومتوں کو خلیجی ممالک میں کنسلٹنسی فراہم کرتے ہیں، کون سی بڑی فارمز کو جو ہے وہ پیسے کمانے کے طریقے بتاتے ہیں چارٹرڈ رائٹ لیفٹ کر کے. ہاں جی وہ یہ کرنے جاتے ہیں باہر، جب ان کو کہتے ہیں جناب یہ پوسٹ مل رہی ہے اس کے لیے وہ آ جاتے ہیں. یہ اسحاق ڈار صاحب، اب اسحاق ڈار صاحب جو ہیں ان کا ایک بیان آ گیا لندن سے کہ وہ لندن کیوں گئے ہیں، اور بات تو کہہ رہے ہیں کہ اگلے ہفتے واپس آ جائیں گے، لگتا نہیں ہے کہ یہ اگلے ہفتے واپس آئیں گے. سیاسی بیان. وہ کہتے ہیں لندن آنے کا مقصد نواز شریف اور شہباز شریف سے ملاقات ہے، اور 1 ہفتہ میں یہاں پر قیام کروں گا، آئندہ ویکینڈ کے اوپر میں پاکستان جاؤں گا. ٹھیک ہے نا، 1 ہفتہ انہوں نے دبئی قیام کیا، اس کے بعد یہ لندن جا چکے ہیں، اور نون لیگ کے لوگ آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح تتر بتر ہوئے ہیں، گھوم پھر رہے ہیں. اب آ جاتے ہیں اس بیانیے کی طرف. دیکھیں جو کامیابی ہوتی ہے نا اس کے 100 باپ ہوتے ہیں، ہر کوئی آ کے اون کرتا ہے، دیکھیں ہم نے یہ کر دیا، دیکھیں ہم نے وہ کر دیا. ناکامی بیچاری یتیم ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی. تو یہ ناکام ترین حکومت 16 مہینے کے بعد جس وقت رخصت ہوئی ہے، تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ اب ظاہر ہے کہ اس لاوارث یتیم کارکردگی کو کون اون کرے، تو تتر بتر ہو گئے اتحادی، وہ سلطانی گواہ بن گئے کہ شہباز شریف سے زیادہ تو نکما شخص ہی کوئی نہیں تھا، اس کی پالیسیز جو ہیں. اب دیکھیں یہ تو ابھی ٹپ آف دی آئس برگ ہے نا، ابھی تو صرف بجلی کے بلوں کے معاملے کے اوپر رولا اور پھڈا پڑا ہے، عوامی غیظ و غضب دیکھ کے. ابھی گیس، ابھی جو مزید معاملات کھلیں گے نا، یہ قانون سازی پہ بھی بولیں گے. کچھ تفصیل انہوں نے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی دینا شروع کی ہے، جو الیکشن ایکٹ 2017 میں 230 میں دوسرے آرٹیکلز میں ترامیم کہاں سے ہو رہی تھی، کس کے کہنے پہ ہو رہی تھی، نون لیگ اس میں کیا کردار ادا کر کس نے کتنے پیسے دے کے لائسنس لیا ہے. جی 25 کروڑ رشوت کی باتیں، یہ سارا جو ہے وہ چل رہا تھا. اب یہ جو لڑائی پڑی ہے نا، اس لڑائی کے اوپر ظاہر ہے کہ اب انہوں نے وہ کرنا تھا. ایک چیز میں آپ کو یاد دلا دوں، آپ کو یاد ہے کہ پہلے انہوں نے سٹارٹ میں ظاہر ہے کہ حالات بہت زیادہ خراب تھے تو معاشی اعتبار سے، تو نون لیگ کہتی تھی کہ یہ تو ہماری حکومت ہی نہیں ہے. بالکل یہ سارے لوگ کہتے تھے. پھر رانا ثناء اللہ، خواجہ آصف، مریم نواز صاحبہ، انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم سے 29 نومبر 29 نومبر کے بعد کا حساب مانگے. ہمیں اختیار تب ملا کیونکہ ہماری حکومت تو 29 نومبر میں کو آئی ہے، جس وقت عاصم منیر صاحب کو باجوہ صاحب کے جانے کے بعد، باجوہ صاحب کے وقت تک ہم سے نہ مانگے حساب، اس کے بعد ہم سے حساب مانگے. یہ پہلا بیانیہ آیا تھا. اب جو یہ ساری ان کے خلاف تنقید ان کے اپنے اتحادیوں کی طرف سے شروع ہوئی ہے نا، اس پہ انہوں نے کیا ہے نیا بیانیہ لانچ، بریانی کی اور بوٹیوں کی مثال دے کے. اچھا ٹھیک ہے نا، ابھی کچھ وقت کے بعد آپ دیکھیں گے اس میں ککڑ چھولے کی مثال، قیمے والے نان کی مثال، مجھے بھی اب بھوک لگنا شروع ہوگی. ہاں سری پاؤں کی مثال جو ہے نا، خوشبو بھی آ رہی ہے. ہاں وہ مثالیں آنا شروع ہو جائیں گی. عرفان صدیقی صاحب آپ کو پتہ ہے کہ تھنک ٹینک ہے جی، ان کا جو نون لیگ کا جو لوگ تقاریر لکھنے میں اور بیانیہ نعرے، 2-4 لوگ ہیں، پرویز رشید جو ہے وہ کونی مار، آپ ماضی میں یہ رول مشاہد حسین سید کے پاس تھا، وہ ناجی صاحب، ہاں ان کے پاس رہا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ حالیہ عرصے میں بھی بہت سارے لوگ، فہد حسین صاحب ہیں جی، اور بہت سارے لوگ ہیں جو نون لیگ کو ان کے ڈاکیومنٹس اور بیانیہ کیا بنانا ہے، کیسے بنانا ہے، وہ ان کو ہینڈ آؤٹ دیتے ہیں. اب عرفان صدیقی صاحب ان میں سے ایک ہیں. ایک تو یہ ان کے ساتھ حالات یہ ہو گئے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا کوئی بھی بندہ ٹیلی ویژن کے اوپر آ کے اس میڈیا پہ جو ان کا کنٹرولڈ نہ ہو، جی، وہاں پر آ کے اپنے پالیسیز کا اس کا دفاع کرنے کے لیے ان میں سخت نہیں ہے. بالکل ایسے ہی نہیں آ رہے، بھاگ رہے ہیں. اس دن آپ نے دیکھا کہ وہ احسن اقبال شو چھوڑ کے بھاگ گئے. جی، دنیا نیوز پہ وہ مسعود کر رہے تھے. جی، تو وہ شو چھوڑ کے بھاگ گئے. آپ اندازہ لگائیں، اب آپ کے پاس دفاع کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ کچھ تو کہانی بنانی ہے نا. بالکل. تو لوگوں کو انہوں نے سمجھا کہ بے وقوف ہیں. ہم نے ان کو اتنی تعلیم اور اتنا شعور ہی نہیں دیا، ہم انہیں جو کہیں گے یہ مان لیں گے. ہم انہوں نے کہانی جو سامنے رکھی ہے، تو سوال ان سے مریم ایمن جو ہے انہوں نے کیا کہ معیشت کے حوالے سے جو سخت فیصلے تھے آپ لوگوں نے کیے، تو پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ اگر بلاول وزیر اعظم ہوتے
تو ہمارے فیصلے مختلف ہوتے ہیں. اتحادی اب آہستہ آہستہ دوری اختیار کر رہے ہیں، یعنی اس پورے معاملے کا بوجھ اکیلا نون لیگ کو اٹھانا پڑے گا. اب اس پہ عرفان صدیقی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ جی عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ کوئی ناقابل فہم بات نہیں ہے. اتحادی ایک مخصوص وقت کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں اور اس کے بعد جب انتخابات کا میدان سجتا ہے تو سبھی میدان میں ہوتے ہیں، اپنے اپنے بیانی اور منشور کے مطابق ایک دوسرے کے خلاف اپنے اپنے حلقوں میں برسر پیکار ہوتے ہیں. یہ انہونی بات نہیں ہے. یہ مت توقع رکھیں کہ جب یہ 13 جماعتیں اکٹھی تھیں تو اب بھی اکٹھی ہوں گی. ٹھیک ہے، یہ آپ سے کوئی توقع نہیں رکھ رہا، لیکن اس وقت کھانا تھا نا. لیکن کہانی کیا کہتے ہیں، اختلافات تو آئیں گے، اکٹھے قانون سازی کرتے رہے ہیں. آج جب اس پر بات ہوگی تو کہیں گے تو میں تو اس کے خلاف تھا. ان باتوں کو اہمیت نہیں دینی چاہیے. یہ انتخابی سیاست کا تقاضا ہے. لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہوتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ایک دیگ پکی ہوئی تھی اور بریانی آپ کھا رہے تھے جی اور بریانی کی اچھی اچھی بوٹیاں بھی آپ کھا رہے تھے، اور اب جب وہ بوٹیاں کھا چکے ہیں اور بریانی کی دیگ خالی ہو چکی ہے اور باہر نکل آئے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میرا اس سے کیا تعلق ہے. دیکھیں یہ نہ صرف وہ اپنا بیانیہ بنا رہے ہیں بلکہ اب جو ان کے اوپر تنقید کر رہا ہے ان کو بوٹیاں کھانے والا قرار دے رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح لوٹ کھسوٹ ہوئی ہے. جی یہ بتا رہے ہیں کہ دیگ پکی ہوئی تھی، اقتدار کی دیگ تھی، بڑے بڑے عہدوں کے اوپر بیٹھ کے ان سب نے اپنے کھانچے لگائے ہیں، coming from none other than PMLN itself. جی نون لیگ خود بتا رہی ہے. آپ دیکھیں گے جناب یہ صورتحال آ گئی ہے. آگے کہتے ہیں جناب تو اب دیگ خالی ہو چکی ہے، باہر نکل آئے تو آپ کہتے ہیں کہ میرا اس سے کیا تعلق، میرا تو کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں تھا، یہ تو کوئی اور کر رہا تھا. ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن ہوتا ہے ہمارے ہاں ایسا. اچھا ان سے پھر سوال ہوا کہ پیپلز پارٹی تو یہ بیانیہ بنا رہی ہے کہ مہنگائی نون لیگ کی وجہ سے ہے، آپ کے پاس کیا جوابی بیانیہ ہوگا جب آپ الیکشن میں جائیں گے؟ تو موصوف فرماتے ہیں عرفان صدیقی صاحب کہ نون لیگ کی حکومت 2018 میں ختم ہو گئی تھی، اس کے بعد نون لیگ کی حکومت ہی نہیں آئی. اگر ایک وزیر اعظم کا تعلق نون لیگ سے تھا تو حکومت نون لیگ کی نہیں تھی. اچھا اس میں 13 جماعتوں میں کون بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے اور کس کس طرح کی کمپرومائزڈ حکومت چل رہی تھی؟ وزیر خزانہ آپ کا، انٹیریئر منسٹر آپ کا، ڈیفنس منسٹر آپ کا، اور کتنی نہیں تو ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ بھائی وہاں پہ لندن میں بیٹھ کے میاں صاحب فیصلہ کریں جی گے. چیف کی اپوائنٹمنٹ سے لے کے وزیر خزانہ کی تبدیلی سے لے کے پٹرول کے نرخ بڑھانے اور اٹھ کم کے کرنے جانے سے والی لے کے سیریز. یہ سارا کچھ میاں صاحب کی مشاورت سے آپ پوری کابینہ وہاں پر لے کر جاتے رہے. جی سارے فیصلے ہمیں تو پتہ ہے کہ وہ ریموٹ کنٹرول سے بڑے میاں صاحب نے بیٹھ کے کیا. اب آپ کہتے ہیں کہ حکومت ہماری نہیں تھی تو یہ سارے لوگ فیصلوں میں شریک ہوئے تھے. نون لیگ کی حکومت کہنا درست نہیں ہے تو پھر کس کی حکومت کہیں؟ آپ اندازہ لگائیں گے نہیں. مجھے اس سے پھر وہ کہانی یاد آ جاتی ہے، ایک دفعہ پہلے سنا چکا ہوں، لوگوں کو بڑی زبردست بھی لگی تھی، چھوٹے بھائی کی، جی قلندر صاحب، ڈاکٹر صاحب. اب وہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ چھوٹے تھے، ان کو آپ کو پتا ہے کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا دوبارہ سنا دیتے ہیں کہانی. جی 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 ان کو نا وہ گلاسز کسی ہو جاتا ہے کہ بھائی اس کا ایک کزن، ایک اور میری خالہ کا بیٹا آیا فراز، تو وہ اس کی آئی سائٹ ویک تھی تو اس کی گلاسز لگے ہوئے تھے. تو قلندر چھوٹا تھا، وہ امپریس ہو گیا، اس نے کہا میں نے بھی گلاسز لینے ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ اب اس کو یہ تو پتا تھا کہ آئی سائٹ ویک ہوگی تو پھر جناب گلاسز لگیں گے. تو انہوں نے اس نے ہمیں کہانی سنانا شروع کر دی. ڈاکٹر صاحب آج کل UK چلے گیا. جی جی تو ڈاکٹر صاحب جو ہے نا انہوں نے ہمیں کہانی سنانا شروع کر دی. انہوں نے کہا کہ میرے جو ہے نا وہ آنکھوں میں درد ہو رہا ہے اور مجھے دھندلا نظر آ رہا ہے. اچھا اب ہم پریشان تھے کہ بھائی ایک ہی تو لائق بچہ ہے کسی سے تو کوئی امید ہے کچھ بننے کا، باقی تو سارے میرے جیسے. ہم اس کو لے گئے جناب ڈاکٹر صاحب کے پاس جو آئی اسپیشلسٹ تھے. انہوں نے کہا کہ چلیں بھی چیک کر لیتے ہیں. ان کا ایک روم ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے نا، ایک خاص قسم کا اس میں پینل لگا ہوا ہوتا ہے، اس پہ کچھ ہند سے بڑے حروف پھر چھوٹے 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 لکھے ہوئے ہوتے ہیں. آپ کو ایک فاصلے پہ بٹھا دیتے ہیں، آپ اس کسی ایک چیئر کے اوپر بیٹھتے ہیں اور اس کے سامنے آپ کے ایک مخصوص مشین، اور اس میں پھر وہ لینزز چینج کرتے ہیں. آپ نے اس سے دیکھ کے بتانا ہوتا ہے کہ آپ کو کون سے حروف کتنے کیسے نظر آ رہے ہیں. جہاں پہ آپ کو صحیح نظر آئے گا تو وہ آپ کا جو ہے وہ آپ کا وہ لینس، آپ کا نمبر جو ہے نا چیک ہو جاتا ہے. جس وقت وہ آئے قلندر صاحب، ڈاکٹر صاحب نے جناب کہا کہ بیٹھے ہیں سامنے اسٹول پہ. تو قلندر صاحب اتنے ایڈمنٹ تھے کہ مجھے لگوانی ہے. ایسے ہاتھ کرتے ہیں کہتے ہیں کہاں ہے اسٹول تو ابھی صورتحال یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہاں ہے حکومت. جی
آپ اندازہ لگائیں کہ لوگوں کو یہ واقعی یہ پتہ کیا سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ سارے شاہد زہیب، کیا تھا وہ کانسٹیبل، شاہد ہاں کانسٹیبل شاہد، آئی جی والے یہ شاہد سارے شاہد زہیب ہیں، ان سب کو جناب جا کے ہم ایک آئی جی بن کے ڈاکٹر عثمان گلے جو ہے نا لگائیں وہ گے۔ جائے گا، جا کے جفری ڈالے گا اور یہ ان کا دماغی جو ہے وہ علاج کروائے گا، یہ خود یہ سارے شاہد زہیب ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب لوگ پاگل ہیں، ہماری حکومت نہیں تھی تو پھر کس کی حکومت تھی؟ یعنی اس سے بڑا اور اس ملک کے عوام کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ شہباز شریف صاحب سب کچھ چھوڑ دیں، انہوں نے جو آخری 1.5 مہینے میں آپ لوگوں نے پیڈ کیمپینز چلائی ہیں، اشتہار چلائے ہیں، پیپلز پارٹی نے سندھ حکومت کے حوالے سے، آپ نے مرکزی حکومت کے حوالے سے، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے فلاں کر دیا، ہماری حکومت کی یہ کارکردگی تھی، ہماری حکومت کی وہ لوگ اب وہ کارکردگی تھی۔ پاکستان ڈھونڈ رہے ہیں، اب وہ والا پاکستان آپ کدھر ہے؟ کہتے ہیں کہ نون لیگ کا، نون لیگ بھائی اب دیکھیں ایک جو ہے وہ کنڈکٹر ہے، ایک کوئی کلینر ہے، لیکن جو ڈرائیور ہے، جو سٹیئرنگ پکڑ کے بیٹھا ہے، وہ تو مسلم لیگ نون پکڑ کے بیٹھی تھی۔ خدا نہ خواستہ اب آپ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو سارے لوگ مکر جائیں، وہ لاسٹ سیٹ پہ جو بیٹھا ہے نا اس نے کچھ کیا، تو پھر قصور ہمارا نکال لیں، آپ سمجھیں کہ جناب یہ ہم نے کیا۔ یہ بیانیہ ہے، اور اس بیانیے میں ویسے تو دیکھیں میں بھی اب عجیب ہی مخمسے میں ہوں کہ پریڈکشن میں کیا کروں، کوئی یعنی کہ بعید نہیں ہے لوگ اس بات بیانیے کو بائے بھی کر لیں۔ کیا پتہ چلتا ہے بھئی آپ کو پتہ ہے کہ مورخ جو ہے وہ لکھے گا، یہ جو بریانی کی مثالیں ہیں نا اس کے اوپر، مورخ کبھی نہ کبھی لکھے گا کہ ایک قوم تھی، اس کو بریانی کھانے کا بہت شوق تھا، جی، اس کو لگتا تھا کہ وہ بریانی کھا رہی ہے، اس قوم کو یہ نہیں پتا تھا کہ بریانی اسے کہ کھا رہی ہے، بریانی اسے کھا رہی ہے۔ اور اگر مورخ نے خود ہی یہ بریانی کھائی ہوئی تو بس اسی قسم کا ہے سارا معاملہ جو ہے نا، وہ بریانی اور بوٹیوں کی مثالوں پہ چل رہا ہے اس ملک میں۔ بالکل صحیح۔ چلیں بہت شکریہ عیسیٰ نقوی، آپ کے تجزیے کا کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔